बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 9 अक्टूबर है। हफ्ते की सुबह 6 बजे हमास ने इजराइल के ऊपर हमलों का आगाज़ किया। तीसरे दिन में ये मरहला दाखिल हो चुका है और इन 3 दिनों में लगभग 51 घंटे में जो सूरत हाल पैदा हुई है, उससे अब ये लड़ाई एक बड़ी जंग में बदलने का ख़दशा पैदा हो गया। ख़ास तौर पर अमेरिका ने जो बहिरा रूम में चाल चली है, जो अपना कोर स्ट्राइक ग्रुप मूव करने की बात की है, उससे सूरत हाल कहाँ पहुँची है और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान किस किस्म की तफसीलात सामने आई हैं, क्योंकि उससे पहले की तफसीलात मैं गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रख चुका। तो इस वीडियो में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिवर्स में जाएंगे कि सबसे लेटेस्ट इस वक्त क्या हुआ है, जो अब से चंद मिनट पहले की डेवलपमेंट है, और उससे लेके गुज़श्ता 12 घंटों में जो डेवलपमेंट सामने आई हैं फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, जो हिज़्बुल्लाह की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, और इस तमाम सूरत हाल का अहाता करेंगे। एग्जैक्टली इस वक्त अगर हम बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरा इजलास ख़त्म हुआ है। इस इजलास में क्या हुआ, और जो अमरीकी सेक्रेटरी दिफा है, जो उनके वज़ीर दिफा हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने किस किस्म का स्टेटमेंट दिया है, उसके हवाले से बात करेंगे। इस वक्त अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो इसराइल जो है वो स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुका है। वो ये कह रहा है कि हम हालत जंग में हैं, बड़े इंतकाम की, बड़ी बमबारी करने की और हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की और सहरा में गज़ा की पट्टी को तब्दील करने की अब बातें जो हैं वो इसराइल की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन जाहिर है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। हमास जिस तैयारी से आई हुई लग रही है, ये सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। माजी में गुज़श्ता कम अज़ कम 2 दिहाइयों में जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई, उससे आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। इस वक्त जो अपडेट्स सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की लड़ाई जो है वो जारी है उस तमाम इलाके में जो इस वक्त इसराइल और हमास के दरमियान एक मैदान जंग बना हुआ है। हिज़्बुल्लाह ने इस वक्त जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। जो मार्टर गोले बरसाए गए हैं लबनान में, जो शीबा फार्म्स का इलाका है, उस एरिया में उसकी बाकायदा अब ज़िम्मेदारी हिज़्बुल्लाह ने कबूल कर ली है। हिज़्बुल्लाह ने कहा यह हमने किया है, और जवाब में इसराइल की जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने भारी तोप खाने का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो एस्केलेशन है वो उस वक्त अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जिस वक्त ये लग रहा है कि इसराइल जो है वो अब तैयारी कर चुका है कि वो ग्राउंड इन्वेजन करेगा। उसकी फ़ौजें, उसके दस्ते जो हैं वो अब गज़ा की पट्टी में दाखिल होंगे। लगभग 42 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा जो है वो ये इलाका है। एक बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है और उस आबादी में इनका जाना और ये ऑपरेशन, ये ज़ाहिर है कि एक ऐसा मामला है जिसको अब आने वाले चंद घंटों में देखना होगा कि सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड करती है। जो डेथ टोल है उसके हवाले से जो अभी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़ाहिर है कि इस वक्त आपको पता है कि एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर जो है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन उसका तूफ़ान भी मौजूद है। जो इससे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स होती रही हैं उनकी वीडियोज़ और इमेजेस को भी ताज़ा तरीन कहकर जो है वो ब्रांड किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। जो इस वक्त लेटेस्ट डेथ टोल है उसके मुताबिक 413 कन्फर्म है कि लोग जाँ बहक शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में, जबकि और ये उनका हेल्थ ऑफिशल्स का ऑफिशियल फिगर है जो उन्होंने जारी किया है। जबकि 700 से ज़ायद इजरायली जो हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी भी इस हालत में कि उनके बारे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और हमास का जो ऑपरेशन है वो किस वक्त हो रहा है, वो इस वक्त हो रहा है जिस वक्त जो सेटलर्स हैं उनके हमले बढ़ गए थे। जो सेटलमेंट्स, जो यहूदी आबादकारियाँ की जा रही थी, वहाँ से जिस किस्म के हमले फ़लस्तीनियों के ऊपर, निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जारी थे और उनको मज़ीद जो है उनके इलाके उनको गसब किया जा रहा था, उस वक्त ये सारा मामला शुरू हुआ। अब आ जाते हैं जो लेटेस्ट इस वक्त डेवलपमेंट आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो नाकाम हो गई है इस हवाले से कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में। और ये हमने पहले भी देखा है माजी में कि जब भी इस किस्म का मामला शुरू होता है, जब तक इसराइल अपनी तसल्ली और तशफ़ी के मुताबिक तबाही नहीं मचा लेता, उस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसके सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल की तरफ से कोई कंसेंसस सामने नहीं आता। लेकिन इस मरतबा हैरानी की बात यह है कि जो रूस है उसकी जानिब से इसमें रुकावट डाली गई है और रूस एक तरीके से फ़लस्तीनियों की और हमास की हिमायत में खड़ा हो गया। वो ये कह रहा है कि इस वक्त इस सारे मामले को माइक्रोस्कोपिक होकर के अब क्या हुआ है देखने के बजाय एक मैक्रो लेवल के ऊपर जूम
زوم آؤٹ کر کے دیکھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ روس کی جو وزارت خارجہ ہے اس کی ترجمان ماریا زخارووا کا سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ دیر کین بی نو پیس وداؤٹ این انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن، کہ جس وقت تک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ امن کا قیام ممکن ہو سکے. اس کے حوالے سے جو 15 ممبر کاؤنسل ہے اس کاؤنسل نے کنڈیم تو کیا ہے حماس کو، لیکن جو ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پر جن کو رشیا جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک براڈر کنسنسس، ایک وسیع تر اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ صرف فوکس یہ رکھیں کہ ہم نے جو فلسطینی آرمڈ گروپس ہیں، جنگجو ہیں، ان کی کنڈیمنیشن یا مذمت سے کام نہیں چلے گا. اس پورے معاملے کو پورا کھول کر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور اس دوران جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹس بڑی اہم ہو رہی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ میں ترتیب کے اعتبار سے چل رہا ہوں، تو امریکہ کی جو موومنٹ ہے وہ تھوڑا سا آگے جا کر آئے گی. ایران نے جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری حماس کا جو اوفینسو ہے، یہ جو اٹیک ہے، اس کے لیے ہماری ڈپلومیٹک سپورٹ شامل ہے، ہماری سیاسی سفارتی ہر قسم کی سپورٹ شامل ہے، لیکن اس حملے کے پیچھے ہم نہیں ہیں. انہوں نے اس کی ذمہ داری یا اس کے پیچھے ہونے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل جو ہے اس کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کلیئرلی یہ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس کے پیچھے ہے اور وہ ایران سے اس کا بدلہ لیں گے. ایران کے اوپر حملے کی، سرجیکل سٹرائکس کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسے وقت میں ایران نے یہ بیان اقوام متحدہ میں جو ان کا پرماننٹ مشن ہے اس کے ذریعے دیا ہے. اس سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو گن بیٹلز جو ہیں وہ اس وقت بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اس کی اطلاعات آ رہی ہیں جو خاص طور پر جنوبی اسرائیل کا علاقہ ہے وہاں پر اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں. اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اب تک غزہ میں ڈسپلیس ہو چکے ہیں. اس چھوٹے سے علاقے میں جو غزنز ہیں، جو وہاں کے رہائشی ہیں، وہ اب یہ فیئر کر رہے ہیں کہ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ پلان کر رہا ہے کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر کارروائی ہوگی، گراؤنڈ ٹروپس آئیں یا نہ آئیں یا وہ کب تک آئیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ جو حملوں کا آغاز اور سٹرائکس کا آغاز فضا سے ہو چکا تھا. ڈرونز جو ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں غزہ کی پٹی کے اوپر، اور کچھ حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، بم برسائے گئے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کچھ دوسری جگہوں پر شیلٹر لے رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں انہوں نے اپنے شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں کسی قسم کی بمباری یا اسکیلیشن کی صورت میں اپنی جان بچانے کے لیے. تو جو ڈسپلیس جو ہے وہ لوگ ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، وہ 1 لاکھ سے زائد ان کی تعداد اب ہو چکی ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے آئیں تو حماس جو ہے اس نے اب بڑا دعویٰ کر دیا. اس سے پہلے انکلیئر تھا، نہ اسرائیل نے کوئی نمبر جاری کیا آفیشلی کہ کتنے ان کے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، لیکن اب یہ نمبر حماس کی طرف سے جاری کیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹرائکس کیری آؤٹ کی گئی تھیں اس میں 100 سے زائد اسرائیلی شہری اور اس میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اہلکار شامل ہیں. ان کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، ہوسٹیج بنا لیا گیا ہے، ان نون لوکیشن پر وہ موجود ہیں. اور یہ آگے چل کر حماس کا اور فلسطینیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوگا اسرائیل کے خلاف. کیوں ہوگا یہ، اس کے حوالے سے میں آنے والی ویڈیوز میں تذکرہ کروں گا. کچھ ماضی کے حوالے دوں گا، سمیر کنتار کا کیا معاملہ تھا 2006-2008 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑی تھی، اس جنگ کے کیا مقاصد تھے اور کس طریقے سے وہ ایونٹس انفولڈ ہوئے تھے، اور جرمن سیکیورٹی آفیشلز کی ثالثی میں کس قسم کا معاملہ ہوا تھا، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ سے وہ کیا ہوا تھا. وہ ایک بڑی زبردست جو ہے وہ سٹوری ہے. وہ بتاتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت چاہے ایک کمانڈنگ پوزیشن میں ہو اپنی ٹیکنالوجی، اسلحے اور اپنی سپورٹ کے اعتبار سے، لیکن جو کچھ اس وقت حماس اچیو کر چکا ہے اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب اس سے آگے ہم چلیں تو اسرائیل جو ہے وہ اس وقت اپنے شہریوں کو مڈل ایسٹ میں منع کر رہا ہے کہ وہ ٹریول نہ کریں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، کیونکہ گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا ایجپٹ میں. جو اسرائیلی ٹورسٹ موجود تھے، سیاح موجود تھے، وہاں پر ایک پولیس والے نے ان کے اوپر فائر کھول دیا. 2 اسرائیلی شہری اس میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے، جبکہ ایک اور غالباً تھائی نیشنل تھا وہ مارے جا چکے ہیں. 3 لوگ جو ہے مجموعی طور پر اس حملے میں مارے گئے. اس کے بعد یہ کالز جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے دی جا رہی ہیں کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ اپنی نقل و حرکت جو ہے وہ خاص طور پر مسلم ممالک میں وہ محدود کر دیں، مشرق وسطیٰ میں بالکل جانے سے گریز کریں. اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے 1 لاکھ کے قریب
فوج جو ہے وہ اب اکٹھی کر لی ہے غزہ کے قریب، اور غزہ کو بالکل ایک جو ہے وہ کیپسول کی طرح جو ہے وہ کر لیا گیا، اس کو گھیر لیا گیا ہر طرف سے، اور 1,00,000 فوجی جو ہیں وہ اب غزہ کی پٹی کے دوسری جانب، فینس کے دوسری جانب موجود ہیں۔ اسے تھوڑا سا ہم پہلے چلیں تو کچھ تصاویر جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ تصاویر سے اگر ہم نیچے آ جائیں تو اس وقت جو ہے یو این ممبرز جو ہیں انہوں نے ان کو پرائمری رسپانسبلٹی جو وائلنس ہوئی ہے اس وقت، جو ساری صورتحال ہوئی ہے، فلسطینی جو گروپ ہیں، رائٹس گروپ ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو رکن ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، وہ اس ساری وائلنس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 60 سال سے کے قریب، 6 دہائیوں کے قریب جس قسم کی صورتحال فلسطین میں فلسطینیوں کی ریاست کو ختم کیا گیا، ان کے لوگوں کو مائنورٹی میں تبدیل کیا گیا، ان کی زمینیں، ان کے گھر چھینے گئے، تو اس کے نتیجے میں یہ جو ریاکشن آیا ہے، اس ریاکشن کو اس سے ہٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا، اور اس میں سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری ان ریاستوں کی ہے جو اقوام متحدہ کے ممبر رکن ممالک ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ غیر قانونی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً جو خلاف ورزی کرتا رہا، اس کے اوپر اسرائیل کو نہیں روکا گیا، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال انفولڈ ہوئی ہے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اینٹنی بلنکن، وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں مختلف ممالک کو رابطے کر رہے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب اور یو اے ای اور دیگر جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے وزرائے خارجہ کو انوالو کرنا شروع کر دیا ہے، جن کا اثر و رسوخ دونوں جانب ہے، جو اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، نارملائزیشن کے پروسیس میں ہیں، اور جن کی فلسطینیوں کے ساتھ بھی جو ہے ایک اچھا لیزون موجود ہے۔ وہ اس وقت انشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ مغوی ہیں، جو یرغمال بنائے گئے ہیں، ان کی کسی طریقے سے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو متحدہ عرب امارات ہے اس نے ایک پوزیشن ایسی لی ہے کہ جس میں وہ اس کا ٹلٹ جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسرائیل کی طرف اس سارے معاملے میں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ان ممالک میں سے جو لیڈ کرتے ہیں OIC کو، وہ ٹوٹ کر اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا حمایت اور بڑا سافٹ کارنر دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو UN ہیومن رائٹس ایکسپرٹس ہیں وہ اس نیریٹو سے بالکل ہی وہ پریشان ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرانس کی جو اس وقت ممبر ہیں، فرانسیکا ایلبنیز، UN اسپیشل رپورٹر آن ہیومن رائٹس ان دا پیلسٹینین ٹیریٹریز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت نیریٹو بنایا جا رہا ہے، جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے حماس کے متعلق اور فلسطین کے متعلق، یہ بہت غلط ہے، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیریٹو کے جس میں ایک اوپریسر اور اوپریسڈ کا، ایک جارے کا اور ایک مفتو کا، ایک ظالم کا اور ایک مظلوم کا فرق نہیں رکھا جا رہا، اس سے اور ان کو برانڈ کیا جا رہا ہے ایز ٹیررسٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو اس وقت جو غزہ کے ریزیڈنٹس ہیں وہ بمبارڈمنٹ کی وجہ سے شیلٹر تلاش کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سچویشن ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ بڑی حیران کن ہے۔ الجزیرہ نے جو رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق ایک ویل آرکسٹریٹڈ ویل پلانڈ اٹیک تھا۔ اس کو بالکل بھی آف دا کف نہیں کہا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نی جرک ریاکشن تھا، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی، کیونکہ جو اٹیک ہوا ہفتے کے روز اس کی HD کیمراز کے ساتھ فلمنگ کی گئی، جس وقت پیرا گلائڈنگ کے ذریعے موٹر ہینگ گلائڈز جو ہیں وہ لے کر حماس کے جنگجو داخل ہوئے ہیں اسرائیلی علاقوں میں، اور وہاں پر انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، اس کی پورے کی فلمنگ جو ہے وہ HD کوالٹی فوٹیجز اویلیبل ہیں، اور اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جب انٹرنیشنل میڈیا صرف اور صرف نہتے فلسطینی بچوں، بزرگوں، خواتین کو مرتا ہوا دکھاتا تھا، اب صورتحال تھوڑا سا مختلف ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ روس نے جو ہے وہ اس وقت لڑائی جو ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے ایک سٹیپ لیا ہے، کال کیا ہے، ترکی کو انوالو کر لیا گیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کی UAE کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، اور ترکی کے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان بھی بات ہوئی ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ UAE وہ حماس اوفینسو کو گریو ایسکلیشن، سنجیدہ ترین جو ہے وہ نوعیت کی اور گھمبیر ترین نوعیت کی جو ہے وہ ایسکلیشن قرار دے رہا ہے۔ US نے
ظاہر ہے کہ کنڈیم کرنا تھا، اس نے کنڈیم کیا ہے، اس کا ظاہر ہے کہ ایک موقف ہے جو سب کے علم میں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ کی طرف جو اب اس ساری صورتحال کو، اس لڑائی کو جو ہے وہ ایک علاقائی جنگ میں تبدیل کر سکتی ہے پوٹینشلی، کیونکہ ایک طرف سے حزب اللہ جو ہے اس نے شیبہ فارمز والا جو ایریا ہے وہاں پر، اور اب گولان ہائٹس جو ہیں وہاں پر بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایسکلیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، گن بیٹل بھی جاری ہے، مارٹر گولے جو ہیں وہ پھینکے جا رہے ہیں، باری توپ خانے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی دوران 260 جو باڈیز ہیں وہ ریکور کر لی گئی ہیں اس میوزک فیسٹیول جہاں پر حملہ کیا گیا اسرائیل کے علاقے میں، اور وہاں پر 260 لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ نکال لی گئی ہیں۔ اب امریکہ جو ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے جو بحری بیڑے ہیں ان کو موو کرنا شروع کر دیا ہے ان علاقوں میں جو میڈیٹرینین سی ہے، بحیرہ روم ہے، جو لبنان کے بھی قریب پڑتا ہے، اسرائیل کو بھی بارڈر کرتا ہے، ایجپٹ کو بھی بارڈر کرتا ہے، کیسپین سی ہے اس میں، دوسری جانب گریس ہے اس میں، اور غزہ کی پٹی کے اوپر بھی وہی کھلتا ہے۔ اس میں حیران کن طور پر آپ اندازہ لگائیں کہ جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے وہ خبر رکھ دیتا ہوں جو خبر اب سامنے آئی ہے، جس میں امریکہ جو ہے اس نے اپنے بحری بیڑوں کو موو کرنا شروع کر دیا، اور اس میں ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ شامل ہے، جس کے اوپر جدید ترین امریکہ کے لڑاکا طیارے انکلوڈنگ جو F-35 طیارے ہیں، دوسرے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے طیارے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور اس کے اوپر اب کنسرنز کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یو ایس ٹو موو کیریئر اسٹرائک گروپ CSG کلوزر ٹو اسرائیل، آسٹن جو امریکی وزیر دفاع ہیں لائڈ آسٹن، انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس بہت جلد موو کر دے گا، حالانکہ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ موو ہو چکا ہے جو ان کا کیریئر اسٹرائک گروپ ہے، اور اس کو اسرائیل کے قریب جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، جس میں فورڈ کیریئر شامل ہے، شپس شامل ہیں، نیول ویسلز شامل ہیں جو اس کے سپورٹ کے لیے ارد گرد موجود ہوں گے، اور جو لائڈ آسٹن ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ہر قسم کا اسلحہ اسرائیل کو فراہم کرے گا، اس کی سیکیورٹی اسسٹنس کے لیے اس کا معاون بنے گا، اور وہ موو کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور اسی دوران جو اس خطے میں امریکہ کی مختلف انسٹالیشنز ہیں، مختلف بیسز اس کے پاس موجود ہیں، وہاں پر فائٹر جیٹس کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو کنسرنز ہیں ان کنسرنز کو ریز کیا جا رہا ہے، اور فلسطینی جو انوائے ہیں وہ پوری دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو اسرائیل کی جس طریقے سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس طریقے سے اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق کو غصب کرتا آیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے، کیونکہ صرف اس سال ابھی تو آپ ڈیتھ ٹول دیکھ رہے ہیں، اسرائیلی تو اب مارے گئے ہیں 676 فلسطینی جو ہیں وہ اس سال اب تک مارے جا چکے ہیں۔ جو اینالسٹ ہیں اس سارے معاملے کو، امریکہ کا ڈیسیجن کہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ اس ریجن میں بھیجا جائے، وہ اس کے اوپر حیران ہے کہ یہ ایک میجر ایسکلیشن ہے۔ امریکہ اگر یہاں پر اپنے بحری بیڑے بھیج دیتا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر بھیجتا ہے، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ یہ فورسی کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ غزہ میں داخل ہوتا ہے تو دوسری طرف گولان ہائٹس والی سائڈ پر، یا پھر جو لبنان اور اسرائیل ہے اس کے درمیان ایک جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔ حزب اللہ کے حملے تو اگر ایک ساتھ بہت سارے فرنٹس کھل جاتے ہیں، اور مغربی کنارہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر بھی صورتحال کشیدہ ہے، وہ مزید شدت اختیار کرتی ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا اسرائیل کو ایک ساتھ ان تمام کو ٹیکل کرنا، لہٰذا اس نے ان کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ملٹری شپس اور ایئر کرافٹ جو بھیجا جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، یہ محض شو آف سپورٹ کے لیے، ایک اپنی جو ہے وہ سپورٹ کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جس وقت اتنا بڑا پیمانے کے اوپر اسلحہ بھیجا جا رہا ہے۔ جو ایگزیکٹ کوٹ اینالسٹ کی طرف سے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں: I do not understand in strategic military terms why the US would send aircraft carriers with some 5,000 sailors on it۔ 5,000 جو ہیں وہ امریکی نیوی سیلز اور ان کا جو عملہ ہے وہ ان ایئر کرافٹ کیریئرز اور اوور آل جو نیول پریزنس امریکہ اپنی بڑھا رہا ہے ان پانیوں میں، وہ اس پر موجود ہوگا۔ اینڈ دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ ان دا ورلڈ وین اسرائیل از مور دین کیپیبل آف ڈیلنگ ود حماس ان دا غزہ اسٹرپ، کہ جو اسرائیل کی پاس جس قسم کی ٹیکنالوجی، جتنی جدید ترین ہتھیار اس کے پاس موجود ہیں، طیارے موجود ہیں، تو حماس کے ساتھ جو کہ ایک ریگولر آرمی بھی نہیں ہے اور ایک چھوٹے سے علاقے پہ موجود
موجود ایک گروپ ہے اس کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ، اتنی بڑی تعداد میں فوجی اور جنگجو طیارے، لڑاکا طیارے بھیجے جانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ جو آئیڈیا ہے آرمز بلڈ اپ کا مڈل ایسٹ میں، وہ لگتا ہے کہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے اور یہ ساری لڑائی اب ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اب اس سارے معاملے میں اس کی کچھ بہت ہی اہم تفصیلات ہیں جو ایران کی سائیڈ سے، حزب اللہ کی سائیڈ سے آ رہی ہیں، اور اس تمام صورتحال میں یہ سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے اس کے اوپر میں نظر رکھوں گا انشاءاللہ، اور اگر اس حوالے سے کوئی سوالات ہیں آپ کو ان سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔